नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियां सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियां, कुछ हवाओं में तैरती कहानियां। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आपको सआदत हसन मंटो जी की कहानी टोबा टेक सिंह सुनाने जा रही हूँ। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात उचित थी या अनुचित, फिर भी बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पार रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ वाकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे कि जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादातर संख्या ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। ये पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनके वार्तालाप से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायद आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था, इस बखेड़े में गिरफ्तार थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वे कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और डाल पर बैठकर 2 घंटे निरंतर तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक
MSc پاس ریڈیو انجینئر میں جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ کی ایک خاص پگڈنڈی پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا، یہ تبدیلی پرکٹ ہوئی کہ اس نے اپنے تمام کپڑے اتار کر دفے دار کے حوالے کر دیے اور ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ کیوٹ کے ایک موٹے مسلمان نے، جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا اور دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، اچانک یہ عادت چھوڑ دی۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے میں اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ اس سے پہلے کہ خون خراب ہو جائے، دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان ہندو وکیل محبت میں ناکام ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ امرتسر کی ایک لڑکی سے اسے محبت تھی جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں بھی وہ اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ وہ ان تمام ہندو اور مسلمان لیڈروں کی گالیاں دینے لگا جنہوں نے مل ملا کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی ہے اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو اس وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل میلا نہ کرے، اسے ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اسی ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے۔ مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی۔ یورپین وارڈ میں تو اینگلو انڈین پاگل تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس مہتوپورن سمسیا پر وارتالپ کرتے رہتے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی۔ یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا؟ بریک فاسٹ ملا کرے گا یا نہیں؟ کیا انہیں ڈبل روٹی کے بجائے بلڈی انڈین چپاٹی تو نہیں کھانی پڑے گی؟ ایک سکھ تھا جسے پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان پر یہ عجیب و غریب شبد سننے میں آتے تھے: اوپر دی گڑگڑ دی انیک دی بدھائنا دی مونگ دی دال آف دی لالٹین۔ وہ نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو۔ پہرے داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے لمبے عرصے میں وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ وہ لیٹتا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے اور پنڈلیوں میں سوجن آ گئی تھی، مگر جسمانی تکلیف کے باوجود وہ لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے بارے میں جب کبھی پاگل خانے میں وارتالپ ہوتی تھی تو وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اسے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا: اوپر دی گڑگڑ دی انیک دی بدھیانا دی مونگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبا ٹیکسنگ گورنمنٹ نے لے لی اور دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوبا ٹیکسنگ کہاں ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ٹوبا ٹیکسنگ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیال کوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتا کہ لاہور جو آج پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے؟ کیا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے؟ اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں؟ اس سکھ پاگل کے کیش چھدرے ہو کر بہت چھوٹے رہ گئے تھے، جو کہ بہت کم نہاتا تھا، اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے کارن اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی۔ مگر آدمی ہانی پہنچانے والا نہیں تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں اس کی بہت زمین تھی۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔
اس کے رشتے دار اسے لوہے کی موٹی موٹی جنجیروں میں باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینوں میں ایک بار ملاقات کے لیے وہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت پتا کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ کداپی معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے سگے سمبندھی اسے ملنے کے لیے آنے کے قریب ہوتے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا۔ چنانچہ وہ دفعہ دار سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کرتا۔ اپنے وہ کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کر پہنتا اور یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اسے پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپر دی گڑگڑ دی انیک دی بے دھیانہ دی مونگ دی ڈال اوف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بچی تھی تب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اسے سنتوش جنک جواب نہ ملا تو اس کی کرے دن پرتیدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کے آگمن کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی اچھا تھی کہ وہ لوگ آئیں، اس سے ہمدردی پرکٹ کرتے تھے، اس کے لیے پھل مٹھائیاں کپڑے لاتے تھے۔ وہ آئیں تو وہ ان سے پوچھے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ وہ اسے نسندے بتا دیں گے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے سبھاؤ انسار کہا لگایا اور کہا وہ نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم ہی نہیں دیا۔ بشن سنگھ نے اسے خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجٹ ختم ہو، مگر خدا بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر بشن سنگھ خدا پر برس پڑا، اوپر دی گڑگڑ دی انیک دی بدھیانہ دی مونگ دی دال آف واہے گرو دی جے خالصہ اینڈ واہے گرو جی دی فتح۔ اس کا شاید مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو بشن سنگھ کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ مسلمان دوست پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا، پھر واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا کہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہیں ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے تھے، مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل دین نے رک رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے پھر کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی بدھانہ سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سنگھ سے کہنا کہ فضل دین راضی خوشی ہے۔ 2 بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، دوسرے کی کٹی ہوئی تھی، پر وہ 6 دن کی ہو کے مر گئی۔
اور میری لائق جو خدمت ہو کہنا میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل دین نے قدر حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں؟ نہیں نہیں، پاکستان میں۔ فضل دین بکھلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی گڑگڑ دی انیک دی ودھیانہ دی مونگ دی دال آف دا پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی دور فٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی سوچیاں پہنچ چکی تھی اور تبادلے کا دن بھی نشچت ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھی جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کی سرکشا دستے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ سمبندھت افسر بھی ساتھ تھے۔ واہگہ کے بارڈر پر دونوں طرف سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور آرمبھک کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، اور جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کے دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، اور جو نکلنے پر راضی ہوتے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ انہیں پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پاگل عورتوں کا شورگل الگ تھا، اور سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ پاگلوں کا بہومت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ پھر چند پاگل جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 بار فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا تھا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واہگہ کے اس پار کا سمبندھت افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ سمبندھت افسر ہنسا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنی باقی بچے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی گڑگڑ دی انیک دی بیدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی ٹوبا ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو، اب ٹوبا ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا ہے تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز سے اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت نہیں ہلا سکے گی۔ آدمی چونکہ ہانی پہنچانے والا نہ تھا، اس لیے اس سے اور ادھک زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے سنگیا ہین جڑی بھوت بشن سنگھ کے حلق سے ایک آکاش بھیدی چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا، اوندھی منہ لیٹا ہے۔ ادھر کانٹے دار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ دھنیہ واد۔ تو کیسی لگی آپ کو ٹوبا ٹیک سنگھ کہانی؟ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔